बिस्मिल्लाह अल अलीम। विरासत में बेटियों का हिस्सा और बेटियों को हिस्सा न देने वाले का अंजाम और सज़ा क्या है, और बहन की जायदाद दबा लेने का अजाब क्या है। कुरान करीम से हम ये चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुआशरे के अंदर जो खराबियाँ पाई जाती हैं उनमें शायद असर हाज़र की सबसे बड़ी खराबी ये है कि अल्लाह के कुरान ने औरतों का, बहनों का, बेटियों का जायदाद और विरासत में हिस्सा मुकर्रर किया और हमने उस हिस्से को देना बंद कर दिया। शायद ये असर हाज़र की सबसे बड़ी खराबी है। और चलते चलते शायद ज़हनों में ये बात आ गई कि बच्चियों का, बहनों का, बेटियों का, ख़वातीन का हिस्सा है भी या नहीं, या शायद है ही नहीं। तो इस पर मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो ये याद रखें कि ज़माना-ए जाहिलियत में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले काफरों के दौर में वो लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत में, जायदाद में हिस्सा नहीं देते थे। दीन इस्लाम के हुस्न और खूबियों में एक हुस्न और खूबी ये है कि औरतों से हर किस्म का नफा मुआशरा हासिल करता, लेकिन जब जायदाद और विरासत में हिस्सा देने की बात आती तो काफिर उन्हें हिस्सा ना देते, उस पर जुल्म करते। इस्लाम का हुस्न और खूबी ये हुआ कि दीन इस्लाम के आने से, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जायदाद और विरासत में अल्लाह के कुरान ने, मुस्तफ़ा करीम के फरमान ने ख़वातीन को विरासत में हिस्सा अता फरमा दिया। इसका सबूत क्या है, पहले ये ज़हन नशीन करें। ये सूरत निसा आयत नंबर 11, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद यानी तुम्हारी बेटे बेटियों के विरासत के हिस्सों के बारे में तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, औलाद की विरासत के बारे में, उनकी जायदाद के हवाले से हिस्से उनके हैं या नहीं, या कितने हैं। अल्लाह हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है, आगे सुने। फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह हुक्म देता है कि मैयत के एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। ये पहला हुक्म देता है। यानी औलाद में अगर बेटे भी हों, बेटियां भी हों, तो फिर एक बेटे का हिस्सा कितना होगा। कुरान फरमाता है जितना हिस्सा दो बेटियों का होगा। लोगों ने यह समझ लिया कि शायद औरत का हिस्सा आधा है। भाई, औरत का हिस्सा आधा नहीं है, बल्कि औरत का हिस्सा तकसीम विरासत की इकाई है। वो तकसीम विरासत की बुनियाद है, वो तकसीम विरासत की वो असास है, पैमाना है। ये औरत का हिस्सा कहा। लड़के को कितना देना है, अल्लाह के कुरान ने फरमाया जितना दो बेटियों को देना है। तो दो बेटियों को देना है, ये अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। जितना दो बेटियों को देना है उतना बेटे को देना है। और फिर आगे फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर सिर्फ बेटियां हों, दो हों या दो से ज्यादा हों, तो फिर उनका हिस्सा कुल तरके का 2/3 होगा। बेटी और बेटियां हों तो फिर एक बेटे को दो बेटियों के बराबर दिया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर सिर्फ बेटियां हों, दो हों या दो से ज्यादा हों, तो जो कुल जायदाद तरका है, कुल विरासत है, उसमें से 2/3 हिस्सा बेटियों को दिया जाएगा। और तीसरी सूरत में फरमाया वाइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर सिर्फ एक बेटी हो, जो बंदा फौत हो गया
اس کی صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی اس کی اولاد نہیں، تو پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس کا حصہ آدھا ہے، کل وراثت میں اس کا آدھا حصہ ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کا حصہ اللہ کے قرآن نے مقرر فرمایا، اسلام کے حسن اور اسلام کی خوبیوں میں اس کا ذکر کیا کہ دور جاہلیت میں کافر اپنی خواتین کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ یہ عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ کبھی عورت کو 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو دیتا ہے، کبھی وہ 2/3 حصہ 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ ہوں تو ان کو دیتا ہے، اگر ایک بیٹی ہو تو اسے نصف دیتا ہے۔ مطلب ہر صورت میں دین اسلام بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو جائیداد اور وراثت میں حصہ دیتا ہے۔ یہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جب یہ حکم دے دیا اللہ کے قرآن نے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دے دیا اللہ کے قرآن نے، تو پھر آگے اس کی آیت آتی ہے، یہی سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 13 اور 14۔ اس کو سمجھیں۔ کہا اللہ کے قرآن نے، مصطفیٰ کریم کے فرمان نے حصہ مقرر کر دیا۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی دینا چاہے تو دے دے، ورنہ بچیوں کو پڑھا دیا ہے یا بچیوں کو تعلیم دے دی ہے یا ان کو جہیز دے دیا ہے یا ان پر خرچ کر دیا ہے، اس کے علاوہ تو ہو گیا۔ نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ جو حصہ دیا یہ فرائض میں ہے۔ یہ تو وراثت کا جو چیپٹر ہے وہ کتاب الفرائض ہے، یعنی یہ فرائض کا چیپٹر ہے، جسے ہم نے پتہ نہیں مستحبات میں بھی نہیں رکھا اور اسے ترک کر دیا۔ یہ فرائض کا باب ہے، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ کہا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بیٹی کو کتنا دینا ہے، کب بیٹی کو ڈبل دینا ہے، کب بیٹی کو 2/3 میں مقرر کرنا، کب آدھا دینا ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو حصہ دے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، مردوں کی یہ بڑی کامیابی ہے اگر وہ اللہ کی حدود کو پورا کرتے ہیں اور عورتوں کو حصہ دیتے ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور 14 نمبر آیت کے اندر سورۃ النساء فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کیا نافرمانی کرے گا؟ بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گا، نافرمانی کرے گا۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ نے حد بندی کر دی کہ یہ اتنا بیٹی کا ہے، اتنا بہن کا ہے، اتنا عورت کا ہے، اللہ نے حد بندی کر دی۔ اب وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو تجاوز کرے گا تو پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے دوزخ میں گرائے گا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آپ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں نا، کہیں آتا ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب بھی ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو ٹھیک ہے، عذاب تو ہے، مگر وہ جو عذاب مہین ہے وہ عذاب بھی ہے اور ذلت والا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کا، بیٹیوں کا حصہ جائیداد میں مقرر کیا، اور یہ فرض ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا کبھی تاریخ اسلام میں کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو جب حصہ ہے، اب جو نہیں ادا کرتا حصہ، اس نہ دینے والے کا انجام کیا ہے؟ اس کو اللہ دوزخ میں گرائے گا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور جو ادا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ آخری بات،
ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص احکام وراثت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ کہتا ہے وہ جی ہے ہی کو نہیں حصہ، عورتوں دا کیڑا حصہ جداد وچ، تیاں دا حصہ کدوں آیا، بس ٹھیک ہے پڑھا چھڑیا ہو گیا، ہے ہی کوئی نہیں۔ جو مطلقاً انکار کرے کہ ہے ہی نہیں حصہ، تو وہ نص قطعی کا منکر ہونے کی وجہ سے دارا اسلام سے گیا۔ جو کہتا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو ہم کن میں سے ہیں؟ یعنی ہمیں سوچنا تو ہے نا، ہم کن میں سے ہیں؟ ہم کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں؟ اگر ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو دوزخ کے لیے تیار ہو جا۔ یا ہم دوسرے کیٹیگری ان میں سے ہیں کہ نہیں ہے تو صحیح، مگر وہ جی اور بچیاں معاف کر دیتی ہیں۔ وہ میں اس کے بعد وہ کلام کروں گا، اس کا علیحدہ کلپ تیار کروں گا، اور وہ ڈیٹیل اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا کہ یہ معاف نہیں ہوتا، یہ وراثت وہ حق ہے جو معاف نہیں ہوتا، یہ دینا پڑتا ہے۔ اور تو کہتا ہے میں نے معاف کروا لیا، بات ٹھیک ہے معاف ہو گیا، نہیں، معاف نہیں ہوتا۔ تو نے سوچنا ہے، اللہ کے قرآن نے یہ فرض کیا، تو نے دینا ہے۔ اور وہ اگر یعنی ہم کن میں سے ہیں، مرض یہ کر رہا ہوں، ہم کن میں سے ہیں؟ انکار کرنے والوں میں ہیں، یا انکار نہیں کرتے، اقرار تو کرتے ہیں بچیوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ ہے، تو پھر ہم جان بوجھ کے نہیں دے رہے؟ اگر جان بوجھ کر نہیں دے رہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، پھر دوزخ میں جانے کے لیے پھر بھی تیار ہو جا۔ فرق یہ ہے کہ جو انکار کرے گا کافر ہوگا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جو مسلمان ہو کے ادا نہیں کرے گا جائے گا وہ بھی دوزخ میں، مگر جب اللہ چاہے گا تو اسے بالآخر دوزخ سے نکال لے گا۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ بیٹیوں کو حصہ جو نہیں دیتے وہ اپنے آپ کو کس خانے میں رکھتے ہیں؟ انکار کرنے والوں میں یا ادا نہ کرنے والوں میں؟ خلاصہ کلام یہ ہے، بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ اللہ کے قرآن نے فرض کیا ہے، اور جو ادا نہ کرے گا وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ رب قادر کریم ہمیں حدود اللہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔